جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो मल्टी कल्चरलिज्म के हवाले से है। वो यूरोप के हवाले से है, और पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी है। वो टॉपिक ये है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि फार राइट एक पॉलिटिकल पार्टी की वज़ीर आज़म है इटली के अंदर, उनकी एक वीडियो इस वक्त चल रही है, वो बड़ी पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है। और इटली के अंदर कहा जाता है कि 1200 के करीब बैरिस्टर साहब मसाजिद हैं, जिनमें सिर्फ 50 मसाजिद ऐसी हैं जिनकी अप्रूवल ली गई है, और बाकी जो मसाजिद थी वो लोगों ने खुद ही बनाई हैं, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही हैं। ज़ाहिर बात है। और दूसरा, आजकल आपको पता है डेनमार्क के अंदर ये एक सवाल जवाब आ रहे हैं, मल्टी कल्चरलिज्म को थ्रेट है। उसके बाद हमने देखा हॉलैंड में एक प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर इस इलेक्शन पे गेट वेल्डर्स जीत गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं साथ में हमारे वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उनकी भी बात करना चाह रहा हूँ। वो आज कह रहे थे जी इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है। अब नवाज शरीफ साहब जो है हमारे, कहा जा रहा है कि आइंदा के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, और हमारे अभी पाँव नहीं लग रहे। लेकिन बैरिस्टर पहले ज़रा इस पर थोड़ा कमेंट करें, फिर हम ये भी बात करते हैं, ये जो मुसलमानों को चैलेंजेस हैं और मुसलमान वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पर्टिकुलरली यूरोप में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, वो अपने जो है उन सोसाइटीज़ को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे, और ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ गया। सो हाउ डू यू सी दिस? आप खुद कनाडा में रहते हैं, आप इसको कैसे देखेंगे? देखें जी, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर की फार राइट लीनिंग अपनी जगह है, लेकिन जो बात उसने की है इससे तो मिलती जुलती बात पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का तकरीबन हर दूसरा शहरी जो है वो रोजाना की बुनियाद पे कहता है कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह के बयानात आप आए दिन पढ़ते होंगे, सऊदी अरबिया से लेके इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ आपके जो स्कॉलर्स, क्लैरिक्स जो राइट विंग हैं लेकिन फार राइट नहीं है, ये तो चलें एक फार राइट किस्म के एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई है, और उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह ये भी है, ये टॉपिक भी है। तो इस हिसाब से मैं इसको कोई नई चीज़ नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बुनियादी तौर पे अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखें कि अगर पाकिस्तान में जो लोग पहले से रहते हैं, सदियों से रहते हैं, हज़ारों सालों से रहते हैं, वो क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, बुद्धिस्ट हों, बेचारे कहाँ रहे, लेकिन सिख हजरात हों, तो उनके जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पे आपने देखा होगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट आंसर है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, वो किस तरीके से हमलावर होता है। यानी फिजिकली उन पे अटैक करने से लेके तो सोसाइटी में उनकी जो स्पेस बनती है एक डिफरेंट रिलीजियस के हवाले से, उसको जिस तरीके से लिमिटेड किया गया, तो ये तो एक लंबी ट्रेजिक किस्म की स्टोरी है जो हम सुनते आए हैं बचपन से लेके, और अनएंडिंग किस्म का प्रोसेस है। ये तो दूर पार के रिलीजन हो गए, आपके अपने रिलीजन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस्लाम के अंदर जिन लोगों ने शो करने की कोशिश की, उनको जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली दूसरे तरीकों से जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया गया, वो आपके सामने है। तो ये चीज़ें होती हैं रेसिप्रोकल। आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वहाँ पे जो है वो हमारी मर्जी, हम बगैर इजाज़त के वहाँ चले जाएं। पहली बात ये है, हमारे जो है वो 80% लोग बगैर किसी वीज़े के, बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के, वो जो फिल्म बनी है, क्या डंकी कहते हैं उसको, कि डंकी कहते हैं, लगा के कश्तियों पे डंकी चढ़ ना। के, हाँ, और हाँ, जहाज़ों डंकी पे लगाना, वो इलीगल जाना। एग्जैक्टली इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, पहली बात है बगैर इजाज़त के एक मुल्क पे हमलावर हो जाते हैं। बिल इसको मैं हमलावर ही कहूँगा ना, चूंकि ये जो तरीका है किसी मुल्क में इंटर होने का, जोक दर जोक, काफिलों की शक्ल में, जाथों की शक्ल में, और फिर वहाँ जो ही आपका पाँव अड़ता है तो आप अपने अड्डे बनाने शुरू हो जाते हैं रिलीजन के नाम पे। तो मैं इसको अटैक ही कहूँगा एक तरीके से। तो इसके बावजूद वो लोग आपको नेशनलिटी भी देते हैं, आपके बच्चों को सिटीजनशिप भी देते हैं, आपको इक्वल राइट्स भी देते हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ तक। किसी को उस तरीके से मैंने नहीं सुना
کہ کسی ہاسپٹل نے واپس کیا ہو کہ تمہارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، یا کسی اسکول نے کسی بچے کو نکال دیا ہو کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ پاکستان سے ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز، تو ان چیزوں کی کبھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو اب یہ جو آپ نے خود ہی آپ کے سوال کا جواب جو ہے آپ کے اپنے سوال میں، کہ دیکھیں ان کی جو ہمارے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویسٹ کے جو لاز ہیں، قانون ہیں، ان کے جو ضابطے ہیں جس کو ہم بائی لا کہتے ہیں، اس کی ان کو قطعاً کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور وہ کرتے اپنا ہی ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، مثلا بغیر اجازت کے، بغیر لائسنسنگ کے، جو یہاں ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ یہ جو آپ کو صاف سڑکیں نظر آتی ہیں، ایک انتظام، ایک طرح کا سلیقہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بائی لاز ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اس کو لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سڑک پہ آپ کو گاربیج کوئی نہیں پھینکے گا، چونکہ بائی لا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکنی، بائی لا ہے کہ آپ نے اٹھانی ہے۔ تو یہ ایسے ہی تو نہیں بن گئے نا، ان کے پیچھے ظاہر ہے ایک پورا سلسلہ ہے۔ اب آ کے آپ اتنا بڑا ایک ادارہ کھول لیں، مسجد کو میں ادارہ ہی کہوں گا، چونکہ ایونچولی وہ ایک بزیسٹ قسم کا سپاٹ بن جاتا ہے اس نیبرہڈ میں، لوگ آتے جاتے ہیں، آپ وہاں عبادت گزارتے ہیں، آپ وہاں پہ خطابات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ اس طرح کا ایک سینٹر کھول لیں بغیر کسی لائسنسنگ کے، اور پھر اس کو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں جی کہ یہ اسلام میں اس کا حکم ہے اور آپ ہمیں نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ ہمیں روک رہے ہیں مسجد بنانے سے، تو آپ یعنی اسلام کو اٹیک کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس اسلام کی تو اٹلی میں جگہ نہیں جی۔ اور یہ ایک چیز پہ نہیں ہے، آپ دیکھیں آج ہی ایک کیس وہاں پہ کورٹ ہوا ہے، جو جج نے ڈیسیجن دیا ہے ایک پیرنٹ کے خلاف، جنہوں نے اپنی بچی کو زبردستی لے جا رہے تھے شادی کرانے کے لیے پنجاب کے کسی دیہات میں، اور اس نے نہیں مانا تو اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر اخبارات میں آتی ہیں، تو اس کو وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، چونکہ ہمارے لوگوں کو اپنے ساتھ اسلام لگانے میں بڑا لطف آتا ہے، بے شک اسلام پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ بس یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ اپنی بچی کو قتل کر دیں؟ آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اسلام کو اس کو ایز اے پروٹیکشن شیلڈ استعمال کریں گے، اپنی جو کنزرویٹزم ہے، جو رجت پسندی ہے، جو قدامت پرستی ہے، اس کے اوپر لیبل چسپاں کر دیں گے جی یہ اسلام۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منیمم اسٹیٹمنٹ ہے، جس طرح کی حرکات و سکنات ہمارے لوگ ویسٹ میں کر رہے ہیں، اس کا ری ایکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی تو انسان ہیں نا، اب یہ کوئی فرشتے تو نہیں کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ کچھ اس کا ری ایکٹ نہیں کریں گے۔ آپ امیگریشن بھی زبردستی لے لیں، اپنی مرضی کی دکانیں بھی کھول لیں، اپنی مرضی کے جو ہے وہ عبادت خانے بھی کھول لیں، اور ریگولیشن میں بھی نہ آئیں، تو یہ چپ رہیں، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، دیکھیں اٹلی بنیادی طور پہ ایک سیکولر ملک ہے، اور یہ جس کو ہم رومن تہذیب کہتے ہیں، قدیم رومن سلطنت کا ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ حصہ ہے، ان کے پاس ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے ریاستوں کو چلانے کا، کیسے چلتی ہیں۔ ریلیجن جو ہے، جو رومن امپائر تھی، اس کے اندر بے شمار ریلیجن اس وقت بھی تھے، درمیان بھی رہے، اور اٹلی بھی جو ہے وہ ایک سیکولر کنٹری ہے، ریکگنائز قسم کی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ریلیجس فریڈم ہے۔ لیکن آپ ریلیجس فریڈم کے نام پہ آپ جو لاز ہیں، قانون ہیں، وہ جو ضابطے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو اس کا رد عمل یہی ہوگا، کہیں وہ ریسزم کی شکل میں آئے گا، کہیں ریلیجس کانفلکٹ کی شکل میں آئے گا۔ یہ میرے خیال میں بڑی کلیئر سی بات ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے برے صاحب کہ یہ اس طرح کے پھر ریئیکشنز آتے ہیں، اور پھر ان ریئیکشنز کو وہ ہم ان ریئیکشنز کو اسٹڈی کرتے ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے وہ کیوں ریئیکشن کر رہی ہیں یورپین کمیونٹیز، اور ان کے کیا مسئلے ہیں 70s 80s سے جو انہوں نے امبریس کیا ہے مسلمز کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے کلچرز کی ویلیوز کی رسپیکٹ کرنا، ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہی جسٹس ہوگا، نہ کہ وہاں پہ آپ جا کے پیرلل سٹرکچر کھڑا کر لیں اور کہیں کہ اسی یورپ کو فتح کرنا ہے۔ تو اب آپ یورپ
یورپ بلانگس ٹو اس اور کینیڈا بلانگس ٹو اس اور یہ برطانیہ اب ہمارا ہے. جو بھی وہاں پہ مروجہ قوانین ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا ہی ہمیں اسلام بھی یہ سکھاتا ہے، گلوبل ویلیوز بھی یہ سکھاتی ہیں، اور جس ملک نے آپ کو پہچان دی ہو، آئیڈینٹی دی ہو، ان کے آنر کرنی چاہیے. بٹ سب موونگ آن، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا، اور وہ تھا کہ جو ہمارے سابق پرائم منسٹر نواز شریف، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ دوبارہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب، انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کو جو ہے لاہور میں مینار پاکستان پہ ویلکم بھی کیا. پھر اس کے بعد کارگل ہو گئے، بہت سارے مسئلے ہوئے. آج وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو دیکھیں، وہ کتنا آگے نکل گیا، وہ چاند پہ چلا گیا ہے اور ہمارے پاؤں نہیں لگ رہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو بلیو کہ یہ جو ایک اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر، یہ اس میچورٹی پہ پہنچ گیا ہے جس کی بات ایک بڑی میجر پارٹی کر رہی ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دلی دور دیر از مینی سلپ بٹوین کپ اینڈ لپ؟ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اٹ could be just a talk and rhetoric rather than something implementing، کیونکہ اور بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز، ایکٹرز ہیں which do influence the policies of running the state. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں برے صاحب؟ دیکھیں جی، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو نواز شریف جو الیکٹڈ یا لیٹ سے سیویلین پالیٹیشنز ہیں، ان میں وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کھل کے تو بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں آن دا کانٹرری وہ بہت ہی ہاکش قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے رہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا تھا 1000 سال تک لڑیں گے. ایون بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، یہ جو ہمارے کاکڑ صاحب ہیں جو کل ملا کے 3 مہینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان کیا سٹی آف مظفر آباد میں کہ ہم 300 جنگیں لڑیں گے انڈیا کے ساتھ. تو یہ ٹریڈیشن ہے آپ کے پرائم منسٹرز کی کہ وہ جتنا زیادہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جتنے اعلانات کرتے ہیں، جنگی جنون کی بات کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ یا ملک کے اندر اس طرح کی جو ہاکش وار مونگرز قسم کی فورسز ہیں ان کی حمایت حاصل ہوتی ہے. اس کے برعکس نواز شریف واحد آدمی ہے جس نے اقتدار میں ہوتے ہوئے اس طرح کا انیشیٹو لیا کھل کے کہ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک پیراڈائم شفٹ اس کو اب میں کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا، یہ جو ہے بالکل ایک نئی روایت تھی پرائم منسٹر کے لیے، چونکہ پرائم منسٹر ٹائپ لوگ جو ہیں ہائیلی الیکٹڈ، جو ہائی پروفائل، ان کے لیے تو یہ تابو میں آتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انڈیا ہمارا دوست ہے یا اس کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو بعض لوگ انڈیا دشمنی کے ساتھ کنڈیشنل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں تو ہماری جو ریزن آف ایگزسٹنس ہے وہی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم کون ہیں؟ اب ظاہر ہے باقی ساری چیزیں تو کوئی ہے نہیں جس کو آپ پیش کریں، تو لے دے کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر ہم ختم کریں گے تو ہم اپنے پروسیس میں تحلیل ہو جائیں گے خود بخود، اور ہم واپس انڈیا کا حصہ بن جائیں گے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ دشمنی برقرار رکھیں تاکہ ہمارا وجود باقی رہے. یہ ایک فلسفہ ہے، اس پہ آپ جتنا غور کریں گے اس کی کئی لیئرز ہیں جو کھلتی چلی جائیں گی اور بڑے دور تک جاتی ہیں. اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے تو یہ فلسفہ جو ہے اس کو فلوٹ کیا گیا. نواز شریف پہلا پرائم منسٹر تھا، پنجابی پرائم منسٹر، طاقتور شخص، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ، جس نے اقتدار میں بیٹھ کے تو یہ کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہم ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی طرح کا پانی پیتے ہیں. تو پھر بات ظاہر ہے وہی رہ گئی جو کہنے کی تھی. تو اس پہ کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے. اور اس بات پہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو معاف نہیں کیا تھا جو فاؤنڈر آف دی اسٹیٹ ہے. تو کہاں نواز شریف، تو اس لیے انہوں نے اس کا جو حشر کیا وہ آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا. لیکن جو اس کی اچیومنٹ تھی، مثلا اٹل بہاری واجپئی ایک بہت بڑی ایک کریڈیبل قسم کی پرسنالٹی جو انڈیا کی رائٹ ونگ پالیٹیشنز میں
ایک انتہائی قابل احترام شاعر، ایک مدبر سیاستدان کے طور پہ، اور جس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا اس کے بارے میں عام تاثر یہ رہا ہے 1947 سے لے کے کہ یہ لوگ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اور نواز شریف ان کو لے کے آئے مینار پاکستان پہ، اس کے خلاف جو رد عمل ہوا وہ آپ نے دیکھا، جن لوگوں نے کرایا آپ نے دیکھا، جن لوگوں نے جلوس نکلوائے، یہ ساری چیزیں، لیکن ہی میڈ اے پوائنٹ، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بہت برا ہوا، اس کے باوجود دوسری دفعہ جب وہ آیا تو اس نے مودی صاحب کو اپنے گھر میں آنے پہ ایک طریقے سے انسسٹ ہی کیا ہوگا، ظاہر ہے، ورنہ مودی صاحب خود تو آتے نہ تھے۔ تو یہ اس طرح کی جو آدمی ہسٹری رکھتا ہے، ریسنٹلی میں نے نوٹ کیا کہ نواز شریف کو تھوڑا سا میں بھی خوف زدہ ہو گیا تھا، اس نے بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح اس پہ اگر کوئی نیگیٹو بات نہیں تو بات کرنی ہی چھوڑ دی تھی کہ انڈیا پہ یا افغانستان پہ ہم کو بات کریں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک لکیر ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کھینچی ہوئی ہے اپنے اور پالیٹیشنز کے درمیان کہ جی یہ ان چیزوں پہ آپ بات نہیں کر سکتے، جن میں سر فہرست جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، چونکہ یہ آپ ہمیں ہینڈل کرنے دیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس لائن کو کراس کیا اور یہ باتیں کی ہیں جو بہت امپارٹنٹ باتیں ہیں۔ ہر آدمی یہ باتیں کرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس طرح کا کوئی آدمی جب یہ بات کرے جس کے پاس کوئی طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، انفلوئنس بھی ہے، فالوئنگ بھی ہے، تو اس کا بہت بڑا ایک مطلب ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بر صاحب، اس کو اپریشیٹ تو کیا جانا چاہیے، لیکن جب ایک طرف عمران خان جیسے پولیٹیشین ہوں جو سمجھتے ہوں کہ اگر میں اینٹی انڈیا بیانیہ ڈیولپ کروں گا، انڈیا سے کاروبار نہیں کروں گا، ٹریڈ نہیں کروں گا، تو میں پاپولر ہوں گا۔ اسی طرح ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک ٹینڈنسی ہے، جتنا آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے آپ پاپولر ہوتے ہیں۔ یہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے؟ نواز شریف اگر گو بات کرنا بھی چاہے، بڑا درمیانی بات بھی کرنا چاہے، ایک پروگریسو بھی سوچ رکھے، لیکن ایون دین اس کا جو مقابلہ ہے وہ اس پولیٹیشین کے ساتھ ہے جو ایک اس طرح کی پاپولسٹ ریٹرک کو سپورٹ کر رہا ہے، جو عوام کے آگے، جس کا ظاہری بات ہے، اور سیاستدانوں کو برس صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے سے ووٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کو ووٹ بنانے ہیں جو بھی ہو، اسی کے لیے سارا ٹائم یہ ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کا کیا لایا عمل ہے کہ یہ اس ماحول سے کیسے ہم باہر نکلیں؟ آج جتنی انڈیا کے اندر اینٹی پاکستان ایک بیانیہ ہے میڈیا میں، آج اگر شاید نریندر مودی کوشش بھی کریں تو وہ ان پاپولر ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کو ایک اس ڈائریکشن میں لگا دیا، جس طرح پاکستانی سیاستدانوں نے لوگوں کو ڈائریکشن میں لگا دیا ہے، ریورس کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پہ آپ کیا کہیں؟ نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے ایک رائٹ ونگ قدامت پسند قسم کی پارٹی اور پبلک اوپینین جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس کی نسبت عمران خان کوئی 100% کوئی اس کے رائٹ ونگرز یا قدامت پرست فالوورز نہیں ہیں، اس میں تھوڑی سی ورائٹی ہے، اس کے لیے چیزیں آسان ہیں۔ تو یہ اس طرح کی پارٹی یا اس طرح کی سوچ رکھنے والا آدمی اس طرح کا جب سٹینڈ لیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کم از کم یہی وہ کلاس ہے پاکستان میں جو زیادہ تر بھارت دشمنی کی بات کرتی ہے۔ ایک ایڈوانٹیج تو اس کو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بطور ایک پالیٹیشین کے، کنزرویٹو پالیٹیشین کے لوگوں کا اعتماد اس طریقے سے بھی ہے کہ جی یہ ہمارا آدمی ہے، وہ جو شک کی نظر ہوتی ہے نا، جو مثلا دوسرے پالیٹیشینز پہ کہ یہ پتہ نہیں کہاں کیا سودے بازی کر دے گا پاکستان کے مفادات پہ یا ہمارے مفادات پہ، یہ بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن مشکلات ضرور ہیں، چونکہ جتنا زیادہ وہ پرو انڈیا سٹینڈ لیں گے اتنا زیادہ عمران خان جو ہے اینٹائی انڈیا جو ہے سٹینڈ لینے کی کوشش کرے گا، چونکہ انہوں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ بہت بڑا خوفناک قسم کا یو ٹرن لیا۔ پہلے سب سے زیادہ جو پالیٹیشین کھل کے انڈیا پاکستان کے درمیان ریلیشن شپ کو آرٹیکولیٹ کرتا تھا وہ عمران خان تھا۔ خصوصاً آپ ان کی وہ تقریریں دیکھیں جو انہوں نے مختلف تقریبات میں انڈیا کے اندر کی، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں انڈیا کو جانتا ہوں،
اور میں آ گیا تو اس طرح کی یہ چیز نہیں ہوگی، یہ پراکسیز ختم ہو جائیں گی، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، مسٹرسٹ ختم ہو جائے گا. لیکن آنے کے بعد انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ 2 سال تک ان کے منہ سے انڈیا کا نام تک نہیں سنتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بالکل ایک کانٹریکٹ آؤٹ کرنا، جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ سورس کرنا. انڈیا پاکستان چیپٹر کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا تھا اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا جو چاہتے تھے کہ ان کے حوالے کیا جائے. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور ان کی یہ دلی خواہش بھی ہے کہ اس طرح کا معاملات بنے. یعنی ان کا یہ کوئی ایک ہوتا ہے نا، آپ اس کو ایز اے پولیٹیکل لیوریج کے یوز کرتے ہیں، یہ بات نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں سنسیئرلی کہ اگر بر صغیر میں ترقی کے جو ہے وہ راستے کھولنے ہیں، آگے بننا ہے، تو اس کے لیے واحد راستہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ضروری ہے، جو کہ ایک مثبت سوچ ہے ظاہر ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ الیکشن مہم اگر چلتی ہے تو ان کو اس پوائنٹ پہ بھی بہت بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ یہ تو کہیں دوڑ ہی نہیں ہے. ابھی تک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں آلموسٹ، اور ابھی یہ دوڑ ہی شروع نہیں ہوئی کہ کون اپوز کر رہا ہے، کس سطح پہ کر رہا ہے. عمران خان کو الیکشن لڑنے دیے جائیں گے اگر، تو کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی. تو جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے جو انہوں نے اب تک کی ہے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ جب تک چیزیں ٹرم اینڈ کلیئر نہ ہوں، لیکن پھر بھی آپ ایک اس طرح کا پولیٹیکل نیریٹو دیں جس کو آپ کا اوپوننٹ جو جیل میں بھی ہو، پاپولر بھی ہو، اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بریو پولیٹیکل بہت اسٹیٹمنٹ ہے. بڑی. صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو بالکل. ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو تھینک یو جناب، آپ کے آپ کا بہت شکریہ.